पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर पार्लिमानी तरीके से घर भेजा गया। पॉलिटिकल ब्लंडर्स ये थे कि उन्होंने नेशनल असेंबली से रिज़ाइन दे दिया कि हमारे ऊपर जुडिशरी की ये अम्ब्रेला है। 90 दिन बेशक आइन का एक हिस्सा है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ पंजाब का इलेक्शन मांग रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कल रात को भी हमारे 8 टिकट और जारी है। मेरा टिकट तो 4 महीने से जारी हो चुका है। देखिए जी, ये क्राइसिस जो है, हम डे 1 से कहते हैं कि जो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो एक फॉरेन बैक एजेंडा के ऊपर अपनी कुर्सी की खातिर उसने मुल्क को एक क्राइसिस की सिचुएशन में धकेला हुआ है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर पार्लिमानी तरीके से घर भेजा गया पाकिस्तान की तारीख में। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ लाया गया। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गए। इससे पहले उन्होंने इसी असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, वो जीत गए और वो अपनी जगह पे रह गए। अब उसके बाद उन्होंने पहले तो कुछ पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए। पॉलिटिकल ब्लंडर्स ये थे कि उन्होंने नेशनल असेंबली से रिज़ाइन दे दिया। फिर उन्होंने सोचा कि जब वो प्रेशर जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसने नहीं लिया, फिर उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी। और इस दौरान में साल सवा साल में खान साहब को और उनकी पार्टी को जुडिशल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे मदद की गई है, जो कि सारे मतलब माहिरीन और उन पे जब तबसरा करते हैं तो वन साइडेड उनको फैसले वहाँ से मिल रहे हैं, वन साइडेड उनको और उनको पता है कि हमारे ऊपर जुडिशरी की ये अम्ब्रेला है। अब जब मुल्क और ये जो क्राइसिस है एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जी आप लोग आपस में बैठ के इस पे फैसला करें, क्योंकि उन्होंने 90 दिन के इलेक्शन की रट लगाई हुई है। 90 दिन बेशक आइन का एक हिस्सा है, लेकिन साथ साथ आइन ये भी कहता है कि जनरल इलेक्शंस जो होंगे वो निगरां हुकूमत के नीचे होंगे। जब ये 2 बड़े सूबों में इलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे तो परमानेंट हुकूमतें कायम होंगी। फिर जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा वो निगरां हुकूमत के नीचे नहीं होगा। जिस आइन को ये कोट करते हैं उस आइन में ये भी इक्वली एक शिक है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव आइन को प्रेजेंट किया जा रहा है, सिलेक्टिव उसको पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। हमने सिग्निफिकेंटली और पर्टिकुलरली अपने थिंक टैंक के साथ, अपने मजलिस आमला के साथ सवा साल पहले मुशावरत करके ये डिसाइड किया है कि हम हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक जनरली एक ऑनलुकर्स की तरफ से एक डिमांड आई कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए डायलॉग के ज़रिए इस चीज़ का हल निकालें, तो हमने सोचा कि हम एक कदरे न्यूट्रल फोर्स हैं। हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार नहीं हैं। हमारा पंजाब के इलेक्शन के साथ कोई सरोकार पार्लिमानी तरीके से नहीं है, लेकिन हम एक पुरानी पार्टी हैं, हम अच्छे टर्म्स रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो हमने सोचा हम एक प्लेटफॉर्म दे के सबको एक कमरे में बिठा लेंगे और हम उनको इकट्ठा करके जो ये मसले हैं जो कि टीवी टॉक शोज़ के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू डिस्कस किए जा रहे हैं, संजीदा तरीके से डिस्कस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ हमारी इस सिंसियर एफ़र्ट और इन्विटेशन को ठुकराया, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे उन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया कि जी ये इनकी मिन्नतें कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। देखिए जी, जो फ़िलहाल मसला फंसा हुआ है वो बड़ा आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ पंजाब का इलेक्शन मांग रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पंजाब की इलेक्शन में हमारा पार्लिमानी तौर पे कोई स्टेक्स नहीं है। हम बड़ी साफ नीयत के साथ, अच्छे इरादों के साथ, और हमेशा अवामी नेशनल पार्टी ने एक सालिस का किरदार अदा किया है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हमारे ताल्लुकात हों या नेशनल इश्यूज़ हों। तो हम तो अपने बड़ों की रिवायत बरकरार रख रहे थे, लेकिन जब वो पार्टी नहीं आई
تو وہ باتیں تو نہیں ہو سکی. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری ایک ملٹی پرونگڈ قرارداد آئی ہے وہ پی ٹی ایم کے سربراہ نے پیش کی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اس میں الیکشنز کا ایک دن پہ ہونا, پارلیمانی سپریمیسی, مسنگ پرسنز, وائڈ اسپیکٹرم آف چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گیا ہے, اور مختلف سوچ و فکر کی پارٹیوں نے اپنا ایک جوائنٹ بیانیہ دیا جو آپ سب کے سامنے ہے. نہیں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں جی. ہم کب سے پی ڈی ایم کو چھوڑ چکے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے امبریلا کے نیچے نہیں ہے, اس کا بھی ہم حصہ نہیں ہیں جی. جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں جی, ہر بندہ, ہر کسی کی فیملی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. لیکن ہمیں جو رولز آفر کیے گئے تھے, اور ہم مشکور ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی, پی ڈی ایم کے بڑوں کے بھی, کہ انہوں نے ہمیں گورنر بھی کے رول بھی آفر کیے, ہم نے وہ سارے ٹھکرائے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اے این پی کی سوچ و فکر کے ساتھ وابستہ ہوں گے, جو کیئر ٹیکر کیبنٹ میں ہیں, لیکن ہم بذات خود ایز اے پارٹی کسی حکومتی عہدے میں ہم حصے. دیکھیے جی, مہنگائی اور جو بحران ہے وہ تو دن بدن شدید ہوتا جا رہا ہے, آپ کے بھی سامنے, ہمارے بھی سامنے ہے. لیکن یہ بحران کریٹ کس نے کیا ہے؟ اللہ, یہ بحران اس حکومت نے کریٹ کیا ہے, یا یہ وہ بحران اور یہ وہ میس ہے جو یہ حکومت پچھلی حکومت کا ڈیل کر رہی ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خان صاحب کسی امپورٹڈ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ جب بھی آئی ایم ایف کی یا کسی دوست ملک کی کوئی نیگوسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں, وہ ملک میں ایک نئے لیول کا انتشار پھیلا دیتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے بار بار سختی کی جا رہی ہے پیسے دینے میں, یا اپنی وہ ٹرانچ ریلیز کرنے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے, وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت 2 دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ چکی ہے. جو معاہدہ ہم اب امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ معاہدہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے سائن کیا تھا. وہ سائن کر کے ان چیزوں کے اوپر اپنا ایگریمنٹ کر کے خود اس سے بیک ٹریک ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستان کو کچھ گیپ ملا تھا کہ چند مہینوں کے بعد آپ نے ایکس وائی زیڈ کی پرائسز انکریز کرنی ہے. اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ پریویس حکومت کی ایکشنز کے بعد آیا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ یکمشت ساری چیزیں ہمیں ریز کر کے دیں, اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے پیسے جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہمیں کنفرمڈ واپس بھی ہوں گے. تو دیکھیے, کچھ ہماری معاشرتی ایشوز ہیں. ہمارے 1% لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا, اپنے گورنمنٹ کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا, گورنمنٹ ایکسپینسز کرٹیل کرنا, یہ وہ پالیسیز ہیں جو ہر حکومت کو امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی اگر ہم نے معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن جو ایل سیز بند ہیں, جو ملک میں ڈالر نہیں مل رہا, ایون اس حد تک کہ ہم نے اپنی ہسٹری میں پہلی دفعہ حج کی جو سیٹیں ہیں وہ واپس کی ہیں, کیونکہ وہ ڈالرز مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے کسی کو پیمنٹ کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ خان صاحب نے اتنا انتشار پھیلایا ہوا ہے کہ فوراً جو ہمارے ڈونرز ہیں یا فوراً جو ہمارے لینڈرز ہیں, وہ اس انسٹیبلٹی کے حالات میں شور نہیں ہے کہ ہمیں ہماری یہ رقم واپس ملے گی انہی شرائط پہ یا نہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور جب خان صاحب کو تو یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ معیشت کے اوپر بیٹھیں اور ایک میثاق معیشت کے اوپر وہ کریں, تاکہ جو میں نے آپ کو کہا ہے جو فورن ایلیمنٹس ہیں ان کو کم از کم یہ یقین دہانی ہو کہ چاہے اس کرسی پہ کوئی بھی ہو, ڈیموکریٹک سسٹم میں آج ایک ہوگا کل دوسرا ہوگا, ایٹ لیسٹ یہ لون ریپیمنٹس اور ان چیزوں کے اوپر ایک اسٹریٹ پالیسی رہے گی. وہ اس پہ بھی بیٹھنے پہ انکاری ہیں. دیکھیے جی, نگراں حکومت لائک آئی سیڈ, ان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ڈیلیور کر سکے گی. ہم ریئلائز کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, کچھ انہیریٹڈ مسائل ہیں سارے حکومتوں کے. ہمارے خیبر پختونخوا میں جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو 13 سال کا تھرو فارورڈ تھا, اور جب اب نگراں حکومت آئی ہے تو 76 سالوں کا تھرو فارورڈ ہے. ان کے جو بڑے بڑے پاپولسٹ آئیڈیاز تھے, صحت کارڈ بالفرض, تو وہ روز آئے دن وہ اسٹیٹ بینک اور کبھی حکومت اور کبھی اسٹیٹ بینک ان کو بند کر دیتی ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں سسٹم میں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ
اس طریقے کے مسائل ہیں، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. یہ بات ہم نے اپنی اے پی سی میں بھی اٹھائی تھی. دن بدن لمحہ بلمحہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جب تک سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس نہ کیا جائے تو نہ ہی ہم معاشی طور پہ سر اٹھا سکیں گے، نہ ہی کاروباری طور پہ ہم اٹھا سکیں گے. ٹورزم کے اوپر جو ہم نے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، پریویس گورنمنٹ کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، تو جس ملکنڈ ڈویژن میں ساری ٹورسٹ ایکٹیویٹی انہوں نے پلان کی ہے، وہاں پہ تو حالات ہی کچھ اور ہو گئے. وہاں پہ لوکل ٹورسٹ نہیں جا سکتے تو فورن ٹورزم تو دور کی بات ہے. تو یہ بہت ملٹی پرونگڈ ایجنڈاز ہیں. لائک آئی سیڈ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک ہم بچکانہ سی بات کر دیں کہ جی الیکشن ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ باتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ پیسے کون واپس کرے گا؟ یہ سسٹم میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ ٹیررزم کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ ان ساری چیزوں پہ ہمیں کنسنسس چاہیے، کیونکہ جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز اس کو اون نہیں کریں گے یہ چیزیں سکسیزفل ہوں گی نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دوسری طرف کتنی سنجیدگی ہے ان معاملات کے اوپر. بات ہماری پارٹی میں ابھی کنفرم نہیں ہے، نہ اس کے اوپر ہماری پارٹی میں آپس میں بھی اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی. تو کیونکہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کی تو میں نہیں بلیو کرتی کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے نیچے جائیں گے. ابھی یہ مرحلہ حل کرنا رہتا ہے، باقی ہے. ابھی ہم آپس میں بیٹھیں گے، ڈسکشن کریں گے. پہلے تو اپنے ہاؤس سے ہم نے ابھی تک جی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلے پہ ہم نہیں پہنچے، کیونکہ ہم نے ابھی اپنے مجلس عاملہ کا ایک اجلاس کیا تھا، اس میں ہم اپنی آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر ہم نے زیادہ فوکس کیا تھا. اور جب الیکشن نزدیک آئیں گے اور جب الیکشن کی ڈیٹ آئے گی تو ہم فوری طور پہ ان ایشوز کے اوپر بھی رابطہ کریں گے. ہماری پارٹی میں ہمیشہ ایک کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلے لیے جاتے ہیں. اتحادی جماعتوں کا حصہ بننا بھی کنسنسس کے بعد یہ لیا گیا تھا فیصلہ. اور اگر ہم نے الیکشن سولو فلائٹ کرنی ہے یا جوائنٹ پلیٹ فارم سے کرنا ہے، جب بھی یہ فیصلہ ہوگا تو یہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوگا. کل رات کو بھی ہمارے 8 ٹکٹ اور جاری ہے. میرا ٹکٹ تو 4 مہینے سے جاری ہو چکا ہے. دیکھیے جی، پاپولیرٹی تو آئی تھنک جب یہ فیلڈ میں اب اتریں گے اور دیکھیں گے، انہوں نے 9 سال خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کی ہے، 9 سال سے انہوں نے ہمارے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو آئی تھنک اس دفعہ ان کی تھرو بیلٹ احتساب ہوگا ووٹرز کی طرف. ہماری اپنی اسٹریٹجی بھی ہے، ہماری اپنی فریش مینیفیسٹو بھی ہے، ڈسٹرکٹ وائز بھی اور صوبے وائز بھی. لیکن یہ ابھی ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ریویل کر دوں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم الیکشن کیمپین کے انعقاد کے بعد ہی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے.